वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि हमने एक इस्लामियात के MCQs के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके कई सारे लेक्चर हमने उस सीरीज़ के कवर कर लिए। आज एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर हम उसका कवर कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले सेम यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने किसी अजीज़ के साथ, दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट नॉलेज से मुफीद हो। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो MCQs है वन लाइनर फॉर्म है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत कम टाइम में कवर हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको वन लाइनर फॉर्म में रखा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पेन ले लें, एक मिनट जी, ये सेकंड, हाँ बस। प्रॉफिट मोहम्मद वाज बरीड इन द हुजरा ऑफ हज़रत आयशा। जी हाँ, हुजरा वो रूम को कहते थे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया था, तो जो हज़रत आयशा बीबी का हुजरा था उनको वहाँ दफन किया गया था। बाद में हज़रत उमर को और हज़रत अबू बकर को भी वहाँ पर ही दफन किया गया है, ठीक है ना। तो हज़रत प्रॉफिट वाज बरीड इन द हुजरा ऑफ हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट वाज बोर्न इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एलिफेंट। इसे फर्स्ट ईयर ऑफ द एलिफेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम यमन का जो शहज़ादा था उसने हाथियों का एक लश्कर भेजा था ताकि वो नऊज़ बिल्लाह खाना काबा को अटैक करें, और वैसे खाना काबा वो यमन में बना ताकि दूर दराज से लोग उनके यहाँ पे आए। तो उसी ईयर को ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है। और फर्स्ट ईयर मींस उसी दिनों से ये कहा गया कि ये पहला ईयर, दूसरा ईयर, इस हिसाब से। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी कब पैदा हुए, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट ईयर ऑफ द एलिफेंट, ठीक है ना। एम्बेसडर्स सेंट टू अरब एंड अदर कंट्रीज़ इन 7 हिजरा। जी हाँ, आपसे कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इस्लाम के जो एम्बेसडर थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में भेजे ताकि वो लोगों को इस्लाम के बारे में बता सके, तो वो उन्होंने काम किया 7 हिजरा में। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने एम्बेसडर थे वो कब और किस सेंचुरी में भेजे, तो आपका जवाब होगा 7 हिजरा। एम्बेसडर सेंट टू अरब एंड अदर कंट्रीज इन 7 हिजरा, ठीक है ना। किंग ऑफ ईरान टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दायरे को फैलाने के लिए जो बड़े बड़े बादशाह थे जिनकी बड़ी बड़ी किंगडम थी, तो उनकी रियासतों को उन्होंने खतूत लिखे। उनकी यही स्ट्रेटजी होगी कि अगर वो बड़े बादशाह इस्लाम की दावत कबूल कर लेते हैं तो उनकी जनता वैसे ही कबूल कर लेगी। तो उन्होंने डिफरेंट को गाल भेजे थे। मेरे ख्याल से 3 के करीब बादशाह ने वो खतूत इस्लाम की दावत कबूल भी की थी, लेकिन जो ईरान के खुसरो परवेज़ से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह ख़त मुबारक फाड़ दिया था। फिर उनकी ही बेटे ने उनकी फिर ये तख्ता उलट दिया था, ठीक है ना। अगेन आगे चलते हैं। किंग ऑफ बाइजेंटाइन 7 हिजरा वाज हरकुलस। जी हाँ, आपसे ये भी पूछा सकता है क्योंकि उन्होंने उनको भी ख़त लिखा था। तो किंग ऑफ बाइजेंटाइन इन 7 हिजरा वाज हरकुलस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरकुलस किस एरिया के बादशाह थे, तो दैट इज वाज बाइजेंटाइन। तो अगर आपसे हिजरी का पूछा जाए तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ 7 हिजरी। तो 7 हिजरी में बाइजेंटाइन के जो किंग थे दैट इज़ हरकुलस, उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त वगैरह लिखे थे कि वो इस्लाम की दावत कबूल करें। कॉन्सिक्वेंटली उनकी जो दीगर फॉलोअर्स हैं, उनकी जो कौम वगैरह है, वो भी इस्लाम से मुस्तफ़ीद हो जाए और उनका अच्छा हो जाए, ठीक है ना। आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट बीबी आमना डाइड। ये बाज़ का बहुत कामन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, जो सब किसी को पता होना चाहिए। कुछ होते हैं मिडल वाले जो कब थोड़े बहुत को पता था, कुछ एडवांस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आते हैं जब आप पढ़ते हैं। तो ये बेसिक लेवल का सवाल है कि हज़रत आमना जो है उनकी वफ़ात कब हुई, तो आपका जवाब होगा आफ्टर 6 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत बीबी आमना डाइड। ये आपको बताना चाहिए। आफ्टर और उनके वालिद की जो वफ़ात हुई वो 6 मंथ में हुई थी, जो वो 6 मंथ में, ठीक है ना। तो ये पेट में, ये आपको पता होना चाहिए। बाहर ये आप देख ले 6 मंथ है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ द बर्थ अब्दुल मुत्तलिब डाइड, ठीक है ना। तो उनके जो ग्रैंड फादर थे अब्दुल मुत्तलिब, उनका जो है वो 8 ईयर्स लिखा है। आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट अब्दुल मुत्तलिब डाइड। और उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद की
جب مکے کے لوگ ان کے اوپر ظلم مینس ستاتے تھے کہ وہ اللہ کی بات وغیرہ نہ کریں، تو انہوں نے بھی ان کا بہت خیال وغیرہ یا ان کی مینس ایک طرح سے پرورش وغیرہ کی اچھے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آفٹر 8 years آف دی برتھ پرافٹ عبد المطلب ڈائٹ، ٹھیک ہے نا۔ ہولی پرافٹ ڈیمائز ایٹ دا ایج آف 63، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے دوسرے جہان میں کس عمر میں گئے، تو وہ ایج جو ہے دیٹ از 63 years، یہ آپ کو پتہ ہے۔ فرسٹ اذان ورلڈ کالڈ ان فرسٹ ہجرہ، پہلی جو اذان پہلی ہجرہ میں، فرسٹ آپ کے حساب سے یاد کر لیں، پہلی اذان جو دی گئی دیٹ واز ان فرسٹ ہجرہ، ٹھیک ہے نا۔ بحیرہ جو کہ سیرین کرسچن دا سینٹ ریکگنائز پرافٹ ایز دا لاسٹ پرافٹ، تو بحیرہ کے بارے یہ ایک نسبت ہے یا ان کے لیے یہ ایک مقام ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، جو کہ سیریا کے ایک آپ کہہ لیں کرسچن سینٹ تھے، بزرگ تھے، جنہوں نے کرسچن کی کتابیں وغیرہ پڑھی تھی، ان کا تعلق تھا ان سے، تو انہوں نے ریکگنائز کیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو بحیرہ کے بارے میں اگر آپ سے کبھی بھی MCQ میں انٹرویو میں پوچھا جائے تو آپ دھڑاک سے جواب دے دیں کہ یہ کہ سیرین کرسچن سینٹ تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرب فجر یہ ایک فائٹ تھی، وار تھی، حرب فجر واز فاٹ بٹوین قریش اینڈ بنی حوازن۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے حرب فجر یہ کیا تھی، یہ ایک جنگ تھی جو کن کے درمیان تھی، قریش کے درمیان تھی اور بنی حوازن کے درمیان تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا ہے حرب فجر کیا تھی، یہ ایک جنگ تھی بٹوین قریش اینڈ بنی حوازن، اور اس ٹائم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو ان کی ایج مبارک تھی 15 سال، اینڈ ہی پارٹیسپیٹڈ ان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کہ ان خاندان وغیرہ سے تھا۔ تو آپ یہ اچھے ذہن نشین کر لیں کہ حرب فجر کیا تھی، یہ جنگ تھی، کس کے بیچ تھی، بنی قریش اور بنی حوازن کے بیچ تھی۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو ان کی عمر مبارک تھی 15 سال، ٹھیک ہے نا۔ پرافٹ وزٹڈ طائف ان 10th نبوی، نبوت کے 10ویں سال نے جو انہوں نے طائف میں انہوں نے ٹھہرے، تو طائف کے لوگوں کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے ان کے جو شیطان بچے تھے انہوں نے ان کو پتھر وغیرہ مارے تھے، اور حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم طائف کے لوگوں کو تباہ برباد کر دیں، یہ جبل کے 2 جبلوں کے بیچ میں اس میں ڈال دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، سارے جہانوں، مسلمان رحمت المسلمین نہیں، رحمت للعالمین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ پرافٹ نے طائف کو کب وزٹ کیا، دیٹ از 10th نبوی، میں اگین رپیٹ کر لیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو کب وزٹ کیا، 10th نبوی، ٹھیک ہے نا۔ پرافٹ ود زید بن حارث وینٹ طائف اینڈ اسٹیڈ فار 10 days، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے اس میں آ سکتا ہے کہ کتنے دنوں تک وہ طائف میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ 10 دن رہے۔ تو پرافٹ ود زید بن حارث وینٹ ٹو طائف، اور کتنے دن، 10 دن۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون سے صحابی کا قرآن میں ذکر آیا کس کے نام کا، تو دیٹ از زید بن حارث، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ پرافٹ کس میں گئے، 10 نبوی کو کتنے دن رہے، 10 دن رہے، اور پرافٹ طائف والے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک وغیرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہیے گا۔ اور زید بن حارث کے ساتھ کہیں بی بی آمنہ سکلڈ پرافٹ فار 3 days، بی بی آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کتنے دن پلایا، 3 دن پلایا، یہ یہاں پہ لکھا ہے۔ گوئنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا گا۔ آفٹر 18 month ایٹ مدینہ آف چینج آف قبلہ گارڈ، جی ہاں، یہ بہت بار آتا ہے کہ پہلے جو مسجد الاقصیٰ کی طرف جو فلسطین میں واقع تھی، پہلے اس طرف جو لوگ نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے پڑھیں۔ تو یہ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر لگے تو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے مہینوں کے بعد، یہ ہجری میں 2nd ہجری بنتا ہے، اور 18 month بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 18 مہینوں کے بعد یہ چیز۔ اولڈ نیم ذوالقبلتین از بنو سلیم، اولڈ نیم آف ذو قبلتین از بنو سلیم۔ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ ذو قبلتین کا اولڈ نیم کیا ہے، تو دیٹ از بنو سلیم۔ اگین ہم رپیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ اولڈ نیم آف جو ہیں ذو قبلتین، ان کا اولڈ نیم کیا ہے، تو آپ کا جواب گا بنو سلیم۔ کیوا فراز لوکیٹڈ جبل نور، بہت امپورٹنٹ، بہت بیسک، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت برابر ہے۔ تو جبل جو کیو آف ہیرا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سوچتے تھے، اور وہیں پہ ان کو جو پہلی جو آپ کہہ لیں کہ
آیات قرآن کی نازل ہوئی کہ اقرا پڑھو اللہ کے نام سے، تو وہ غار حرا میں جا کے بیٹھ کے سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. تو وہی حرا کیو، حرا کہاں پر موقف ہے، کس جبل کے ماؤنٹین ہے؟ تو جبل ماؤنٹین ہے، ٹھیک ہے نا. کیو آف حرا از لوکیٹڈ ان جبل نور ماؤنٹین، ٹھیک ہے نا. ایٹ مسجد الکیف منا آلموسٹ 70 پرافٹ آر بریڈ. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس جو مسجد ہے، مسجد منا کی کون سی مسجد ہے جہاں پر 70 پرافٹ دفن ہیں، تو آپ کا جواب گا مسجد الکیف. میں اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں، ایٹ مسجد الکیف منا کے اندر آلموسٹ 70 پرافٹس آر بریڈ. ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ منا کے مقام پہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الکیف. وہاں پر اللہ کے حکم سے 70 پرافٹ جو ہیں وہ دفن ہیں. منتھ آف مائگریشن واز ربیع الاول. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مائگریشن جو انہوں نے کی تو اس ٹائم وہ کون سا منتھ تھا، دیٹ از ربیع الاول. جو انہوں نے مائگریشن کی تھی، مائگریٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا، تو مائگریشن کا منتھ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا تھا جب انہوں نے مائگریشن کی، تو آپ کا جواب گا ربیع الاول. قبلہ ناؤ ڈیز از کالڈ خانہ کعبہ. آج کے ٹائم کون سا مسلمان کا قبلہ ہے؟ خانہ کعبہ. قبلہ ہوتا ہے جس کے ڈائریکشن میں ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو آج کا جو قبلہ ہے جس کی طرف نماز منہ دیکھ کے آپ نماز عبادت وغیرہ کرتے ہیں، دیٹ از خانہ کعبہ. قبلہ ناؤ ڈیز از خانہ کعبہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پرافٹ ایڈریس خطبہ جمعہ فار دا فرسٹ ٹائم ان فرسٹ ہجرہ. جو جمعے کے ٹائم خطبہ آتا ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیا، تو انہوں نے فرسٹ ہجرہ میں دیا. مدینے میں جب ہجرت کر کے گئے 1 سال پہلے ہجرہ میں، تو اسی ٹائم میں انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا. تو بہت امپورٹنٹ، بہت مڈل لیول کا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا جمعے کا خطبہ کب دیا. وہ انہوں نے فرسٹ ہجرہ میں دیا. یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایئر آف ڈپوٹیشن از 9 ہجرہ. ڈپوٹیشن کہتے ہیں لوگوں کو منتخب کرنا، تو ایئر آف ڈپوٹیشن کون سا ہے؟ 9 ہجرہ. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ ایئر آف ڈپوٹیشن کون ہے، کہ لوگوں کو تعینات کرنا مختلف پوسٹوں پہ، ڈپوٹیشن تو اسے ہی کہا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے 9 ہجرہ. اگر آپ سے کبھی بھی کہیں پر بھی ایم سی کیو جائے کہ ایئر آف ڈپوٹیشن کون سا ہے، دیٹ از 9 ہجرہ. مواخات جیسے کہا تھا برادر ٹک پلیس ان 2 ہجرہ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ قائم کیا، جو مکے کے لوگ تھے، مکے اور جو لوگ میرے خیال سے یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے یہاں سے مکے سے مدینے کے اندر، تو جو مکے سے لوگ مدینے گئے تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مواخات مینس برادرہڈ قائم کیا. تو یہ واقعہ کب ہوا؟ 2 ہجرہ میں. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں، مواخات جسے برادرہڈ کہا جاتا ہے، یہ کب ہوا؟ 2 ہجرہ میں. بہت امپورٹنٹ. کبھی بھی اگر آپ سے پوچھا جائے مواخات جسے، اچھا یہ بھی ہے کہ آپ سے اس کی میننگ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ورڈ مواخات کی میننگ کیا ہے. تو مواخات کی جو میننگ ہے دیٹ مینس برادرہڈ، اور یہ کب ہوا تھا؟ 2 ہجرہ کو ہوا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے. جہاد واز الاؤڈ ان 2 ہجرہ. جی ہاں، آپ سے کبھی بھی ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے کہ جہاد کو کب الاؤ کیا گیا، تو دیٹ واز 2 ہجرہ، کہ جہاد آپ کر سکتے ہو یا اس کے متعلق کہا گیا. تو جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے 2 ہجرہ میں، ٹھیک ہے نا. اصحاب صفا مہاجر ہو اسٹیڈ نیئر مسجد نبوی. تو اصحاب صفا کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو مسجد نبوی کے قریب رہیں، انہوں نے رہائش کی، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفا. اگین ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، اصحاب صفا وہ کو مہاجر سے، مہاجر وہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، جنہوں نے مکے سے مدینے کی. تو جو لوگ مکے سے مدینے گئے وہ مسجد نبوی کے قریب رہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفا. اصحاب صفا میں مہاجر سے جو مسجد نبوی کے قریب رہیں. حریرہ کو مینس کا مطلب کیا؟ حریرہ کو کہا جاتا ہے کیٹ. حریرہ مینس کیٹ. حریرہ کا مینس بلی. بیعت رضوان ٹک پلیس ان 2 ہجرہ. بیعت رضوان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کی سعادت کریں، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ گئے تھے یہ اپنا عمرہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، جہاں پر یہ کچھ مسئلے کے بعد یہ باتیں چلی گئی کہ جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے.
اور اسی بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان، ٹھیک ہے نا، اسے بیعت شجرا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سے کہا ہے فتح مبین، کھلی ہوئی فتح، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ ان 4 ہجرہ، جی ہاں، پہلے تو جتنے بھی ٹرائب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم مل کے مدینہ کی مدد کریں گے، لیکن یہ جو جوئش ٹرائب تھا بنو نذیر، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جو ٹرائب ہے جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ ان 4 ہجری، اگین ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ ان 4 ہجری، اگین ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ ان 4 ہجری۔ میں اگین آپ سے دوہرا لیتا ہوں کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ جوئش ٹرائب کو کب نکالا گیا، تو جوئش ٹرائب آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام مدینہ 4 ہجری۔ بیعت رضوان سنت بطر شجرا انڈرٹیکر، کیکڑ کہتے ہیں سندھی میں ببر کے ٹری کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے بیعت شجرا کو، بیعت رضوان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیعت شجرا بھی کہتے ہیں، اور یہ لی گئی تھی انڈر کیکڑ ٹری، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا، کبھی ایم سی کیو میں آ جاتا ہے کہ درخت کون سا تھا، کس ٹائپ کا تھا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کیکڑ، ٹھیک ہے نا، سندھی میں سے کہتے ہیں ببر جو وڑ۔ بیعت رضوان آلسو نون ہے بیعت شجرا، اور یہ کیکڑ کے ٹری کے نیچے کمپینز آف پرافٹ حدیبیہ ویر، جب حدیبیہ ٹریٹی جو حدیبیہ لکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور مکے کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا، اور جس مقام پہ وہ رکے دو تو اسے حدیبیہ کہا گیا۔ تو اس ٹائم جب وہ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ عمرہ کرنے، تو اس ٹائم ان کے ساتھ جو لوگ تھے دیور 1400، جی ہاں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پرافٹ اسٹیڈ ایٹ مکہ فار 15 days آفٹر اس کانکویسٹ، جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، تو مکے کے فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مکے میں رہے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا 15۔ پرافٹ اسٹیڈ ایٹ مکہ فار 15 days آفٹر اس کنکویسٹ۔ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، آپ سے آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو اس میں کتنے دن رہے؟ تو وہ 15 دن رہے۔ 1 lakh کمپنی پرافٹ ایٹ لاسٹ حج، جی ہاں، انہوں نے جب اپنا لاسٹ حج پرفارم کیا اور انہوں نے ایک ہی حج کیا، تو آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے؟ تو 1 لاکھ کے قریب ان کے ساتھ صحابہ وغیرہ موجود تھے۔ تو 1 لاکھ کمپینینس اکمپنیڈ پرافٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ لاسٹ حج۔ آگے کر لیتے ہیں، پرافٹ سینٹ از لاسٹ ڈیز ان حضرت عائشہ ہاؤس، جی ہاں، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن کہاں گزارے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ کے جو ان کا گھر تھا وہاں گزارے۔ کیو آف سور از لوکیٹڈ نیئر مکہ 5 miles، جی ہاں، کیو آف سور یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں پر واقع ہے، اور تو آپ کا جواب ہوگا مکہ میں اور 5 miles، ٹھیک ہے نا۔ اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیو آف سور از لوکیٹڈ مکہ 5 miles، اور اگر میں غلط نہیں تو یہ وہی سور ہے جس میں جب وہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور معاذ اللہ مکے کے لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اسی سور میں وہ رکے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غار سور مکے سے کتنے دور ہیں، تو 5 miles یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قبا از 3 miles away from مدینہ، تو قبا جو ہے وہ کتنا دور ہے وہ مدینہ سے؟ تو 3 miles۔ اگر آپ سے پوچھا جائے غار سور کے بارے میں تو 5 mile فرام مکہ، اور اگر قبا کے مقام کے بارے میں پوچھا جائے، قبا کے پلیس کے بارے میں، تو ٹھیک ہے نا، ایک مسجد قبا بھی ہے، تو وہ مدینہ سے 3 miles اوے ہے۔ اب آگے ان 6th year of ہجرہ پرافٹ انٹینڈنٹ فار عمرہ، تو یہ بھی آپ سے آ سکتا ہے کہ کس ہجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی، ارادہ کیا کہ ان کو عمرہ کرنا ہے؟ تو ہجرت کا 6واں سال، یہ آپ یاد کریں، حدیبیہ بھی، ٹریٹی آف حدیبیہ بھی 6 year میں ہوئی تھی، جو ہجرت کے 6 year میں۔ تو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، ان 6th year of ہجرہ، ہجرت کے 6 سال میں پرافٹ انٹینڈڈ فار عمرہ، پرافٹ نے انٹینڈ کیا کہ وہ عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے پرافٹ اسٹیڈ ان حضرت ایوب انصاری فار 7 months، جی ہاں، پہلے تو یہ اب آپ کو پتہ چلے کہ جب وہ مکے سے مدینے گئے تو وہ کس کے گھر میں رہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا حضرت ایوب انصاری۔ فائن، نائس۔
اور کتنے مہینے تک رہے تھے؟ 7 مہینے تک. اور اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کی جو کیمل تھی قصوہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب جس کے گھر کے آگے یہ کھڑی ہوگی ہم وہ ان کے گھر میں رہیں، کیونکہ بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے راہ، لیکن وہ وہاں رہیں جہاں ان کی جو قصوہ کیمل تھی جا کے رکی. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کے گھر میں. حضرت ایوب انصاری 7 مہینے، اور کس طرح یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ وہاں رہیں گے. ٹھیک ہے نا. پرافٹ پرفارم عمرہ ان 7th ہجرہ، کیونکہ وہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں یہ تھا کہ اس سال وہ عمرہ نہیں کریں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے تو وہ عمرہ کریں گے. اس میں کچھ یہ شرطیں وغیرہ تھی، تو 7th ہجرہ میں انہوں نے اپنا عمرہ کیا. ٹھیک ہے جی. زید بن حارث واز اڈاپٹیڈ سن آف ہولی پرافٹ. بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ اڈاپٹیڈ سن، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اڈاپٹ کیا وہ کون ہے؟ تو ان کا نام ہے زید بن حارث. اور طائف کے مقام پہ بھی وہ ان کے ساتھ موجود ہے. طائف 10 نبوی میں گئے، 10 دن تک رہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے قرآن میں کس اصحابی کا نام کا ذکر ہے، تو دیٹ از زید بن حارث. چلے جی، اب ہم بات کریں. ایئر 570 از نون ایز ایئر آف ایلیفینٹ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اسے ایئر آف ایلیفینٹ کیوں کہا جاتا ہے. تو 570 میں ان کی برتھ بھی ہوئی تھی. کہاں پر 570 لکھا ہے؟ کہاں پر لکھا ہے کہ 571 میں ہمارے پیارے نبی کی برتھ مبارک ہوئی تھی. اور اسے ایئر آف ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے عربک میں کہا جاتا ہے عمل فیل. تو کہ فیل ہاتھیوں کو کہا جاتا ہے، عمل سال کو کہا جاتا ہے، تو ہاتھیوں کا سال. حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب ڈائیڈ ان 619. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک تھے، انہوں نے جن کو بہت سارا سپورٹ کیا اس ٹائم. ٹھیک ہے نا. تو اسے کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے ابو طالب. اور اس سنیرو کو عام الحزن کہا جاتا ہے، دکھوں والا سال. میرے خیال سے یہ 10 نبوی ہے، ہم پھر بھی چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، دکھوں والا سال، کیونکہ ان کے جو بہت بڑے عزیز تھے حضرت بی بی خدیجہ اور ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. فرسٹ پلیس فرام ویئر پرافٹ اوپنلی اسٹارٹیڈ ہز پریچنگ جبل. ٹھیک ہے نا. دا فرسٹ پلیس فرام ویئر ہولی پرافٹ اوپنلی اسٹارٹیڈ پریچنگ واز جبل فران. جبل فران آف ماؤنٹ صفا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہاؤس تھا، ہاؤس ہے جو ہاؤس تھا ارکم کا، تو وہاں پہ پریچنگ کرتے تھے. بعد میں ان کو نبوت کے 4تھے سال بعد یہ حکم دعا کہ آپ چوتھے آپ چیک کر لیجیے گا کہ آپ اوپنلی لوگوں کو دیں. تو انہوں نے کیا. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اوپنلی انہوں نے کب کیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فرسٹ پلیس فرام ویئر پرافٹ اوپنلی اسٹارٹیڈ ہز پریچنگ واز جبل فران یا ماؤنٹ صفا. یہ آپ کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. پرافٹ ڈیڈ کوورڈ میسج ایٹ ہاؤس آن ارکم اپ ٹو 3 نبوی. اچھا 3 سال لکھا ہے، ہم نے 4 میں نے کہا تھا، چیک 3 آ رہا ہے. تو 3 سال تک انہوں نے ہاؤس آف ارکم. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کوورٹ کہتے ہیں چھپ کے چھپا کے. تو کلوزلی انہوں نے یہ کیا کہ اللہ پاک کا میسج پہلے انہوں نے کلوز لوگوں کو دیا. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. کس کے گھر میں؟ دار ارکم، اور ارکم کے ہاؤس میں. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے بگ اسلامک اسکالر، عام لرنر. تو اگر کہیں پہ کچھ غلطی ہو جائے تو میرا یہ انٹینٹ بالکل نہیں. یہ اگر ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ سب ویورز سے، سب ماننے والوں سے ایڈوانس میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں. پرافٹ پریچ اوپنلی 4th نبوی. تو 4th یہاں پہ لکھا ہے کہ 4th نبوی کو انہوں نے اوپنلی پریچنگ کرنا شروع کی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے 3 سال انہوں نے کوورٹ کیا، 4th نبوی میں انہوں نے اوپنلی لوگوں کو میسج دینا شروع کر دیا. پرافٹ نیریٹڈ دا ایونٹ آف معراج فرسٹ آف آل ہانی ریئل سسٹر آف حضرت علی. تو یہ بھی ہے کہ جب وہ معراج پہ گئے، اللہ سے ملے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جو ذکر تھا معراج کا کس کے ساتھ کیا. تو یہاں پہ آ رہا ہے ہانی، جو کہ حضرت علی کی ریئل سسٹر ہیں. تو کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے تو جب وہ معراج سے واپس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر سب سے پہلے کس سے کیا. آپ کو ڈفرینٹ آپشن دیکھ سکتے ہیں، بی بی خدیجہ، حضرت علی، لیکن انہوں نے جو نیریٹ کیا وہ کیا ہانی سے، جو کہ حضرت علی کی بہن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بتا جائیں.
Prophet was staying at the house of Umm Hani at the night of Miraj. جو نائٹ آف معراج تھی جس وقت وہ گئے تو اس ٹائم وہ ام ہانی کے گھر میں رکے تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان معراج پرافٹ ٹریولڈ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا. یہ وہ پلاسز ہیں کہ کہاں سے کہاں گئے. تو ان معراج کے ٹائم میں وہ گئے فرام بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان معراج پرافٹ ٹریولڈ فرام بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا، یہ آپ کو ڈیورنگ ہجرت سراقہ بن سجل دا اسپائل. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جاسوسی اسپائی کس نے کی ہجرت کے ٹائم میں. تو ڈیورنگ ہجرت سراقہ بن سجل اسپائڈ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کے مقام جب ہجرت ہو رہی تھی تو ان کے اوپر نظر کس نے رکھی؟ دیٹ واز سراقہ بن سجل، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلیں قریب آ گئے. ان معراج جبرائیل کالڈ آذان ان بیت المقدس. تو معراج جب ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے آذان کہی کہاں پہ؟ بیت المقدس میں. اگین میں رپیٹ کر لیتا ہوں، ان معراج حضرت جبرائیل کالڈ آذان ان بیت المقدس. ٹھیک ہے نا. پرافٹ لیڈ آل پرافٹ ان پریئر ان معراج الاقصی. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی اور سارے پرافٹ میں نماز پڑھی، اور یہ جو ہوئی یہ انہوں نے کی مسجد الاقصی میں. پرافٹ لیڈ آل پرافٹ ان پریئر مینس نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، سارے پرافٹ نے نماز پڑھی معراج کے ٹائم میں. اور یہ کہاں پہ ہوا؟ الاقصی. اور یہ کہاں پر موجود ہے؟ فلسطین اور جو اسرائیل ہے آج کے ٹائم میں آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے جو الاقصی ماسک ہے مسلمانوں کا بہت ہی عزیز مسجد ہے. حضرت فاطمہ ڈائیڈ 6 month ایج. ٹھیک ہے نا. حضرت فاطمہ ڈائیڈ آفٹر 6 month ایج، جو ان کی تھی وہ تھی 31 years، پرافٹ کے ہجرت کے 11 سال. تو یہ آپ کہہ لیں کہ حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضرت علی کی وائف تھی، تو ان کی وفات کب ہوئی؟ تو یہاں پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ ڈائیڈ آفٹر 6 month، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کے 6 مہینے کے بعد وہ بھی چلی گئی. تو ان کی جو عمر تھی وہ تھی 31 years. اور اگرچہ ہم بات کریں ہجرت کا کون سا سال تھا، تو ہجرت کا جو سال تھا وہ 11واں سال تھا. یہ ینگیسٹ ڈاٹر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی دیٹ واز حضرت فاطمہ. اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹڈ آن 1 محرم 7 ہجرہ. اسلام کی جو سیل تھی جیسے ٹھپا کہتا ہے، مہر کہتے ہیں، کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ تو اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹڈ 1 محرم سے اور ہجرت کے 7ویں سال سے. اسلامک کی جو آفیشیل سیل تھی ٹھپا تھا کب شروع ہوا؟ 1 محرم کو شروع ہوا اور ہجرت کا 7واں سال تھا. سیل آف پرافٹ واز میڈ آف سلور، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے ان کی جو مہر تھی وہ کس میٹل کی بنی تھی تو دیٹ واز سلور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واٹ واز ریٹن آن دا ہولی پرافٹ سیل، اس کے اوپر کیا لگا؟ اس پہ لگا تھا اللہ رسول محمد، ایسا کچھ لگا اللہ رسول، یہ کچھ اللہ رسول اور پیغمبر اللہ رسول محمد لکھا، اللہ رسول محمد. یہ آپ چیک کریں. پرافٹ پرفارمڈ، جو ان کا ایک حج تھا، پرافٹ پرفارمڈ 1 حج، اور یہ انہوں نے کیا آپ کے اور 4 عمرہ کیے. ٹھیک ہے نا. ہجرت کے 7ویں سال میں پرافٹ نے جو ایک حج کیا وہ ہجرت کے 10ویں اس میں کیا. انہوں نے جو 4 عمراز کیے وہ انہوں نے 7 انہوں نے کیے ہجرہ میں. تو ایک حج 10 ہجرہ میں، 4 عمرے 7 میں، یہ آپ کو پتہ ہے. چینج آف قبلہ اکرڈ 15 شعبان. چینج آف قبلہ کب ہوا؟ 15 شعبان کو. تو آپ سے کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ چینج آف قبلہ کب ہوا؟ 15 شعبان کو. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، چینج آف قبلہ کب ہوا؟ 15 شعبان کو. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں، چینج آف قبلہ کب ہوا؟ چینج آف قبلہ اکرڈ 15 شعبان اور ہجرت کے 2 سال کو. اگین میں یہاں کر لیتا ہوں، چینج آف قبلہ کب کروا؟ 15 شعبان کو، ہجرت کا 2 سال منڈے. اور جو نماز کا ٹائم تھا وہ ظہر، جو فجر کے بعد آتی ہے، صبح کی نماز کے بعد دوسری والی آتی ہے، وہ ٹائم تھا کہ اب کہا گیا کہ اس طرف نماز منہ کرے. کنسٹرکشن مسجد نبوی اسٹارٹڈ ربیع الاول ہجرت کے. تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ چلیں جی، کنسٹرکشن آف مسجد نبوی اسٹارٹڈ ربیع الاول کا پاک مہینہ تھا اور ہجرت کے پہلے ہی ایئر میں مسجد نبوی کا کام اسٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا.
نماز جمعہ بیکم فرض ان مدینہ. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے نماز کب فرض ہوئی, کہاں پہ ہوئی؟ تو مدینہ کے جب وہ تھے تو تب فرض ہوئی, مکے میں نہیں, مدینہ کے ٹائم میں. تو نماز جمعہ بیکم فرض ان مدینہ, ٹھیک ہے نا. فرسٹ مین ٹو امبراس اسلام آن دا ایو آف فتح مکہ واز ابو سفیان. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اس ٹائم جو انسان جس نے اسلام کو قبول کیا فتح کے مکے کے ٹائم پہ, تو دیٹ از ابو سفیان. فرسٹ مائگریٹ ٹو مدینہ فرسٹ مہاجر واز ابو سلام. فرسٹ مائگریٹ ٹو مدینہ فرسٹ مہاجر ابو سلام. دیکھیں مکے سے تو مدینہ بہت لوگوں نے ہجرت کی, لیکن امپورٹنٹ یہ بندہ کہ آپ کو پہلے انسان کا پتہ ہونا چاہیے. تو جو پہلے انسان تھے دیٹ واز ابو سلام. فرسٹ مائگریٹ مدینہ فرسٹ مہاجر واز ابو سلام, یہ تھا. لاسٹ مائگریٹ مدینہ واز عباس. تو پہلے کون سے تھے؟ ابو سلام. لاسٹ کون سے تھے؟ عباس. ونس اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ فرسٹ مائگریٹ مدینہ فرسٹ مہاجر ابو سلام, لاسٹ مائگریٹ مدینہ واز عباس. فرسٹ نان عرب ٹو امبراس اسلام واز فروا بن عمرو. فرسٹ نان عرب ٹو امبراس اسلام واز فروا بن عمرو. تو پہلے تو عرب بہت تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن پہلے نان عرب کی ہم بات کریں تو دیٹ از فروا بن عمرو. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلے نان عرب کون تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا, دیٹ از فروا بن عمرو, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فیس سملر پرافٹ مصعب بن عمیر. تو فیس سملر یہ لکھا ہوگا کہ فیس کے جو فیچرز ہیں سملر یا اسمائل پرافٹ کی کن سے ملتی تھی, تو مصعب بن عمیر. یہ آپ چیک کیجیے. کلثوم بن الحدم گیو لینڈ فار قبا ماسک. تو جو قبا کی مسجد بنی تھی مکے کی مدینہ کی, پتہ ہے کہ 2 یتیم بھائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی, لیکن قبا کے لیے جو مسجد دی وہ کس نے دی؟ وہ دی تھی کلثوم بن الحدم. کلثوم بن الحدم گیو دا لینڈ فار قبا ماسک. تو قبا ماسک کے لیے کس نے دی؟ وہ دی کلثوم بن حدم. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں, کلثوم بن حدم گیو لینڈ فار قبا ماسک. کس نے دی؟ کلثوم بن الحدم. ٹائٹل آف امین الامت از آف ابو عبیدہ بن جرح کانکرر آف دمشق. ابو عبیدہ بن جرح کو کہا جاتا ہے فاتح شام, اور ابو عبیدہ بن جرح کا جو ٹائٹل ہے اسے کہا جاتا ہے امین الامت. 2 سلائیڈ ہماری بچی ہیں, چلیے جلدی کور کر لیتے ہیں. دا ڈے وین پرافٹ ڈیلیورڈ ہز لاسٹ خطبہ واز جمعہ. وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاسٹ خطبہ دیا تو وہ جمعے کا دن تھا. دا ڈے وین ہولی پرافٹ ڈیلیورڈ ہز لاسٹ خطبہ واز جمعہ. آئیڈلز ان کعبہ بیفور اسلام. اسلام سے پہلے کتنے بت مکہ خانہ کعبہ کے اندر؟ 360. دا لارجسٹ آئیڈل کا نام تھا حبل. بلال کالڈ اذان فجر پریئر. بلال کالڈ فرسٹ اذان فجر پریئر. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مکہ ٹائم کون سا تھا, تو وہ فجر کا ٹائم تھا, صبح کا ٹائم تھا. The hadith which is transmitted with continuity and enjoys such abundance of narrator that their statement becomes authentic is called متواتر. تو اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کے بہت سارے راوی اور وہ بہت اتھینٹیکیٹ ہو, ہر راوی ہوتا ہے جو حدیث نقل کرتا ہے, تو ڈفرینٹ لوگوں نے حدیثیں لکھی ہیں, تو اگر ایک ہی حدیث بہت سارے راوی کنٹینیوٹی کے ساتھ پیش کرے, اس کو کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے, تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہے متواتر. دا گریو آف پرافٹ واز پریپیئرڈ بائی حضرت ابو طلحہ. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ کس نے تیار کی تھی؟ تو وہ تیار کی تھی حضرت ابو طلحہ. حضرت قاسم واز دا فرسٹ آف دا ہولی پرافٹ چلڈرن ٹو بورن. تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے بیٹے یا پہلے بیٹوں میں کون تھے؟ تو حضرت قاسم کا نام آ رہا ہے. حضرت قاسم واز دا فرسٹ آف دا ہولی پرافٹ چلڈرن ٹو بی بورن. The first نماز جنازہ performed by Rasulullah was that of Asad bin Zarara. The first نماز جنازہ performed by Rasulullah was that of Asad bin Zarara. تو جنازہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دفعہ کسی کے پڑھائی وہ انہوں نے پڑھائی اسد بن زرارہ. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کس کی پڑھائی؟ تو دیٹ واز اسد بن زرارہ. اگین ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو نماز پڑھائی دیٹ واز آف اسد بن زرارہ. اگین ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ
होली प्रॉफिट ने सबसे पहले जनाजा नमाज किसकी पढ़ाई? असद बिन ज़रार रहमतुल्लाह अलैह। फर्स्ट नमाज टू बी मेड फ़र्द वाज तहज्जुद। पहले जो नमाज फ़र्ज़ की गई थी वो तहज्जुद थी, बाद में से नफल का दर्जा दिया। एट मस्जिद नबी द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। मस्जिद नबवी में इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग पढ़ते थे, दैट वाज मस्जिद नबवी। होली प्रॉफिट लेबर्ड इन द फार्मेशन ऑफ मस्जिद कुबा। तो मस्जिद कुबा के बनने में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की। मस्जिद ज़रार वाज बिल्ड बाय हापोक्रेटम ऑफ मदीना। तो मदीना के जो मुनाफ़ थे उन्होंने जो मस्जिद बनाई उसका नाम था मस्जिद ज़रार। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जो मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई और जो झूठ पे मबनी थी वो मस्जिद ज़रार थी। 25 डोर्स आर मस्जिद हराम। मस्जिद हराम के कितने डोर हैं? 25। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर ऑफ खाने का बाद बाबुल सलाम। 25 डोर आर मस्जिद हराम। मस्जिद हराम के कितने दरवाजे हैं? 25 डोर आर इन मस्जिद हराम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर इज़ अफकाबाज बाबुल इस्लाम। द फ्लैग कलर ऑफ होली प्रॉफिट वाज वाइट एंड येलो एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मक्का के फतेह के वक्त क्या कलर था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का? तो दैट वाज वाइट एंड येलो। चले जी लास्ट स्लाइड कवर कर लेते हैं। ठीक है। फ्राइडे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम। तो फ्राइडे बहुत इम्पोर्टेंट डे है, इसलिए उसे कहा जाता है सैयदुल अयाम। शब बरात इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नाइट ऑफ शबान। तो 15 शबान को शब बारात सेलिब्रेट किया जाता है। शब बारात इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नाइट ऑफ शबान। 15 नाइट ऑफ शबान को हम सेलिब्रेट करते हैं शब बारात। कैमल ड्राइवर ऑफ प्रॉफिट द फाल ऑफ मक्का वाज उस्मान बिन ज़ैद बिन हारिस। तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट मुबारक चल रहा था जब मक्का फ़तह हुआ तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस। उस्मान में कहा उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस। द कैमल ड्राइवर ऑफ प्रॉफिट एट द फाल ऑफ मक्का वाज उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस। प्रॉफिट इशूड ऑर्डर ऑफ किलिंग अब्दुल उज़ा बिन ख़तल एट द फाल ऑफ मक्का। तो जब मक्का फ़तह हो गया तो हुज़ूर साहब ने ऑर्डर इशू किया कि उसको कत्ल किया जाए। तो उसके कुछ रीज़न्स होंगे कि ये इंसान का कुछ किरदार वगैरह। तो ये जो नाम आ रहा है प्रॉफिट ऑर्डर्ड इशूड ऑफ किलिंग ऑफ अब्दुल उज़ा बिन ख़तल। अब्दुल उज़ा बिन ख़तल इस हिसाब से आप नाम याद करते हैं। ख़तल के हिसाब से आप नाम याद कर सकते हैं। एट कोई सफ़ा प्रॉफिट एड्रेस आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मतलब जब फ़तह हुआ तो एक ऊंचे मकाम पे चढ़े और उन्होंने एड्रेस किया। तो कहाँ पर एड्रेस किया उन्होंने? क्या? कोहे सफ़ा के मकाम पे वो जबल पे चढ़ गए, उन्होंने किया। तो एट कोहे सफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ठीक है। ज़ैनब बिनते खज़ीमा इज़ नोन एज़ उमुल मसाकिन। ये आपसे पूछा जाएगा कि उमुल मसाकिन किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा ज़ैनब बिनते खज़ीमा। ज़ैनब बिनते खज़ीमा को कहा जाता है उमुल मसाकिन। ज़ैनब बिनते खज़ीमा इज़ नोन एज़ उमुल मसाकिन। ज़ैनब बिनते खज़ीमा इज़ नोन एज़ उमुल मसाकिन। हज़रत अबू बकर गेव द कलेक्शन ऑफ कुरान टू हज़रत हफ्सा। कि हज़रत अबू बकर ने जो कुरान कलेक्ट किया तो उन्होंने किसको दिया? तो हज़रत अबू बकर गेव टू द कलेक्शन ऑफ कुरान टू हज़रत हफ्सा। हज़रत अबू बकर गेव द कलेक्शन ऑफ कुरान टू हज़रत हफ्सा। हज़रत खदीजा डाइड इन द 10th ऑफ रमज़ान 10 नबवी। तो रमज़ान था, 10 रमज़ान था, 10 नबूवत था और उसको कहा जाए आमुल हज़न, क्योंकि हज़रत अबू तालिब की भी वफ़ात हुई थी। तो हज़रत खदीजा डाइड इन द 10th ऑफ द रमज़ान की 10, नबूवत की भी 10। हज़रत खदीजा वाज बरीड इन हुज्जन अबू मक्का। तो हज़रत खदीजा कहाँ पर दफन है? हुज्जन में। हज़रत खदीजा वाज बरीड इन हुज्जन, मक्का के ऊपरी मकाम में। इन द कॉटेज हज़रत आयशा प्रॉफिट स्पेंड हिज लास्ट डे। जी हाँ, हज़रत आयशा को जो हाउस था या आपका कमरा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट दिन वहाँ पर स्पेंड किए। हज़रत खदीजा डाइड एट द एज ऑफ 65। प्रॉफिट की एज थी 63 और हज़रत खदीजा जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी एज थी 65। लास्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट वाज उम्मे मैमुना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है
فرسٹ کی بات کریں تو حضرت بی بی خدیجہ سب کو پتہ ہے، لاسٹ وائف کا کم لوگوں کو پتہ ہے. تو لاسٹ وائف آف ہولی پرافٹ واز ام میمونہ. تو آپ کو پتہ چلے لاسٹ وائف ام میمونہ ہے، لاسٹ وائف ام میمونہ. حضرت خدیجہ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف بنو اسد. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو بتانا چاہیے کہ حضرت خدیجہ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف بنو اسد. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ حضرت خدیجہ کا تعلق کس ٹرائب سے ہے تو دیٹ از کس کے ساتھ ہے؟ بنو اسد. فرسٹ وومن ٹو لیڈ اسلامک آرمی حضرت عائشہ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پہلی عورت جنہوں نے ایک اسلامک لشکر کو لیڈ کیا اسلامک آرمی کو تو دیٹ از حضرت عائشہ. وہ تھی جنگ جمل جو حضرت علی کے بیچ میں تھی، ان کے بیچ میں تھی. حضرت عائشہ نیریٹڈ میگزم نمبر آف احادیث. تو سب سے زیادہ احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ کی ہیں حضرت عائشہ نے، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ وائف نیم سودا. تو پہلی کا نام تھا حضرت خدیجہ، سیکنڈ کا تھا سودا، غالباً تیسرے کا نام حضرت بی بی عائشہ تھا، لیکن آپ کنفرم کر لیجیے گا. اور لاسٹ کا ہم نے پڑھا ام میمونہ. زینب بنت جاش سورہ احزاب ہے واز زینب بنت جاش، اور یہ ہے سورہ احزاب واز میریڈ ٹو پرافٹ اللہ ریولیشن. کہ سورہ احزاب میں جو اللہ پاک نے ریویل کیا تو اس کے حکم پہ اللہ پاک نے جن سے شادی کی ان کا نام ہے زینب بنت جیش. تو زینب بنت جیش سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں سورہ نازل کی اور اس حساب سے انہوں نے شادی کی. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ گیا. ایسے ہی ویڈیوز، بہت سارے ویڈیوز آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میری اکیڈمی بھی ہے جس کا نام ہے پیٹارن اکیڈمی لارکانہ. آپ پیٹارن اکیڈمی پہ آ سکتے ہیں جہاں پہ CSS کے ایسے اور پریسی اور کمپوزیشن کے کلاسز لے سکتے ہیں. اور میرے اکیڈمی موجود ہے دا SM اسکول سسٹم نیئر جعفری امام بارگاہ لارکانہ میں. یا مجھے واٹس اپ کرتے ہیں، اپنے سارے پرابلمس وغیرہ بات کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0300 2225 704. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس. اللہ حافظ.